अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुश उस्मान सीज़न 3 वॉल्यूम 78, जिसके एपिसोड्स होंगे 113 से 120 तक। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 113 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह की गर्दन पर तलवार रखकर खड़े हो जाते और कहते हैं कि तुमने तमाम तुर्कों को धोखा दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मेरे सुल्तान को मेरा मुखालिफ कर दिया ताकि मेरे सुल्तान ये समझें कि उस्मान एक बागी है। वज़ीर आलम शाह ये सुनकर कहता है, तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो उस्मान। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, और जबकि तुम और तुम्हारा कबीला मेरे रास्ते में आ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मैं यही चाहता था कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ पर आएँ और मेरे जाल में फंस जाएं। ये सुनते ही उस्मान साहब परेशान होकर पूछते हैं, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, क्या मतलब मेरे साथी? वज़ीर आलम शाह ये सुनकर कहता है, तुम और तुम्हारे साथी एक एक सांस गुजरने के बाद मौत के करीब होते चले जा रहे हो। जल्द ही तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि एक सल्जूकी वज़ीर की गर्दन पर तलवार रखने का अंजाम क्या हो सकता है। और फिर इसी दौरान कौनूर अपने साथियों के साथ वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उस्मान साहब को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब कौनूर से कहते हैं, पीछे हट जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं वज़ीर आलम शाह का सर काट कर तुम्हारे कदमों में फेंक दूंगा। कौनूर ये सुनकर कहता है, तुम ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम वज़ीर की जान के बदले अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाना पसंद करोगे, क्योंकि हमने तुम्हारे तमाम सिपाही अपनी हिरासत में ले लिए हैं। और इसके साथ ही उस्मान साहब के साथियों पर, जो कि सल्जूकी सिपाही हमला कर देते हैं, उन दोनों ग्रोहों के दरमियान लड़ाई दिखाई जाती है। उस्मान साहब के सिपाहियों की तादाद चूँकि कम होती है और सल्जूकी सिपाही एक के बाद एक कमरे में दाखिल हो रहे होते हैं, लेकिन उस्मान साहब के सिपाही जानबूझकर सल्जूकी सिपाहियों को तलवार से नहीं हराते और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चूँकि यह लड़ाई मुक्कों और लातों की मदद से होती है, लिहाजा उस्मान साहब के सिपाही सल्जूकी सिपाहियों का बेहतरीन मुकाबला करते हैं। और फिर जैसे ही लड़ाई के दौरान गोख्तो को गुस्सा आता है तो जेरगुताई चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें नहीं मारेंगे। जब तक उस्मान साहब सही सलामत उस कमरे से वापस नहीं आ जाते, तब तक के लिए हमें इन सिपाहियों से लड़कर इन्हें रोकना होगा। ये सुनते ही सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बाजी सल्जूकी सिपाहियों के हाथ में जाना शुरू हो जाती है, यानी कि उस्मान साहब के सिपाहियों पर भारी पड़ जाते हैं। सल्जूकी सिपाही सबसे पहले जेरकुताई को पकड़ते हैं और उसके मुंह पर जोरदार लाते और मुक्के मारते हैं, और फिर उसके बाद गोकतोक की बारी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान साहब के जाबाज सिपाही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब कौनूर से पूछते हैं कि क्या मेरे सिपाही सही सलामत हैं, यानी कि क्या वो जिंदा हैं? कौनूर ये सुनकर कहता है, अपने सिपाहियों को जिंदा रखना तो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वज़ीर को भी छोड़ देते हो तो तुम्हारे सिपाहियों की ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, ना तो मुझे वज़ीर पर कोई भरोसा है और ना ही तुम पर, लिहाजा अगर मेरे सिपाहियों को ज़रा सी भी खराश आई तो मैं सबसे पहले वज़ीर का सर कलम करूँगा, उसके बाद तुम्हारा। वज़ीर आलम शाह जिसकी गर्दन पर तलवार होती है वो फिर भी अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता और वो उस्मान साहब से कहता है, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। इसी दौरान कौनूर अपने बाकी सिपाहियों को आवाज़ लगाकर कहता है कि उस्मान साहब के साथियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। और फिर जैसे ही सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब के साथियों को गिरफ्तार करने के बाद उस्मान साहब वाले कमरे के करीब ले आते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उस्मान साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप वज़ीर आलम शाह की जान ज़रूर लीजिएगा, हमारी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही उस्मान साहब, जो कि वज़ीर आलम शाह की गर्दन पर तलवार रखकर खड़े होते हैं, वो वज़ीर आलम शाह को गिरेबान से पकड़कर उसे बाहर ले आते हैं और कहते हैं, तमाम सल्जूकी सिपाही पीछे हट जाओ, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं वज़ीर आलम शाह का सर कलम कर दूंगा। कौनूर ये सुनकर कहता है, होश से काम लो उस्मान, अगर तुम वज़ीर को मारते हो तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे और ना ही तुम्हारे साथी, लिहाजा गिरफ्तारी दे दो और अपने साथियों की जान बचाओ। लेकिन इसी दौरान उस्मान साहब के सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस्मान साहब, आप गिरफ्तारी मत दीजिएगा, हम यहाँ पर वज़ीर आलम शाह को सबक सिखाने के लिए आए थे, लिहाजा आप इस घटिया इंसान का, जो कि अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करता है, इसका सर कलम कर दो और हमारी जान की परवाह ना करो। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान कोंदोज बेबी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उस्मान साहब को इस सूरत हाल में देखकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? उस्मान साहब ये सुनकर गुस्से में आ जाते और कहते हैं, मैं तुम्हारे सरदार का सर काटने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए अब तुम काम करते हो।
गोंदोज बे ये सुनकर कहते हैं, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वज़ीर को नुकसान पहुंचाते हो तो यहाँ से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अपने चारों तरफ देखो, हर जगह सल्जूकी सिपाही मौजूद हैं। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो अपने साथियों का तो ख्याल होना चाहिए, और अगर तुम्हें अपने साथियों का भी ख्याल नहीं है तो अपने कबीले के लोगों के बारे में सोचो, अपनी बीवी और बच्चे के बारे में। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैं बस यहाँ पर एक गद्दार को सबक सिखाने के लिए आया था। मैं तुम जैसा इंसान नहीं हूँ जो कि अपने कबीले की भलाई की खातिर एक गद्दार के साथ मिलकर काम करे। वज़ीर आलम शाह कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, यानी वो दोनों भाइयों को एक दूसरे के मुखालिफ कर ही देता है। और फिर गोंदोज बे उस्मान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हें किसी का भी ख्याल नहीं है तो कम से कम सुल्तान का तो होना चाहिए, क्योंकि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक ही तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तुम खुद सुल्तान से बातचीत करने के लिए उनके हजूर हाजिर हो सकते हो, लेकिन कम से कम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। जज्बाती होकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है, और मैं जो भी कदम उठाता हूँ अपने कबीले और अपने लोगों की भलाई की खातिर उठाता हूँ। और अगर बात हम तुर्कों के मुस्तकबिल की हो तो तुम जानते हो कि मुझसे बेहतर तुर्कों के मामले में फैसला कोई नहीं कर सकता। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान जूलिया गोंदोज बे के पीछे से आकर उनकी गर्दन पर खंजर रखकर खड़ी हो जाती है और उस्मान साहब से कहती है, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा। और फिर जैसे ही गोंदोज की गर्दन पर खंजर रखा जाता है तो वज़ीर आलम शाह मक्कारी भरे लहजे में कहता है, उस्मान तुम बहुत ही रहमदिल इंसान हो, और मेरा ख्याल है कि तुम कभी भी ना तो अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे और ना ही अपने प्यारे भाई को। गर्ज के उस्मान साहब के साथी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि इस घटिया इंसान का सर कलम कर दो, अभी आपके पास सुनहरी मौका है। और फिर जैसे ही उस्मान साहब अपने भाई की तरफ देखती हैं तो वो खामोश खड़ा होता है, और वो उस्मान साहब के अभी भी मुखालिफ ही होता है। और फिर वज़ीर आलम शाह सुनते ही कहता है, बहुत खूब, अगर तुम्हारे सिपाही अपनी जान कुर्बान कर देते हैं तो गोंदोज बे भी हमारे पास हैं, और अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। यानी कि अब तुम्हारे कबीले का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यानी कि ना ही तुम जिंदा बचोगे और ना ही तुम्हारा भाई, और गाय कबीले का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और तुम जानते ही हो कि जो कबीला बगैर सरदार के रह जाता है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। और फिर वज़ीर आलम शाह कनूर से कहता है, अगर उस्मान मुझे मारता है तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरी तौर पर काय कबीले जाना और काय कबीले को आग लगा देना। काय कबीले में कोई भी खैमा ऐसा ना हो जिसको जलाया ना जाए, और कोई भी सर ऐसा ना हो जो कि सही सलामत रह जाए, यहाँ तक कि औरहान गाजी भी। और फिर वो उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने सल्जूक के सबसे बेहतरीन वज़ीर को जलील किया है। बिलाखिर उस्मान साहब ये सुनते ही थोड़े परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, अभी के लिए तो मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन जो लफ्ज़ तुमने मेरे बेटे के लिए इस्तेमाल किए हैं और मेरे कबीले वालों के लिए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े कर डालूंगा। अभी के लिए नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो ऐसा होना ही है। और ये कहते ही उस्मान साहब वज़ीर की गर्दन से तलवार हटा लेते हैं। तो नाजरीन, एपिसोड नंबर 113 का अख्ताम हुआ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 114 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह की गर्दन से तलवार हटा लेते हैं, और फिर उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, अभी के लिए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन तुम्हें इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। ये सुनकर वज़ीर आलम शाह मुस्कुराता है, और फिर कनूर आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ से तलवार ले लेता है, और उस्मान साहब के सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उस्मान साहब गिरफ्तारी मत दीजिए। लेकिन उस्मान साहब इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए खुद की गिरफ्तारी देने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब गिरफ्तारी देने के बाद अपने भाई गोंदोज बे की तरफ देखते हैं कि अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो ऐसा दिन हमें देखना ना पड़ता। और फिर जूलिया गोंदोज की गर्दन से खंजर हटा लेती है। वज़ीर आलम शाह उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मुझे मारने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कल सुबह तुम्हारी किस्मत का फैसला किया जाएगा, और अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। अभी बातचीत जारी होती है। इसी दौरान आया नकोला, जो कि कोशिश को गिरफ्तार कर चुका होता है, वो भी कोशिश को गिरफ्तार करने के बाद उस्मान साहब के सामने ले आता है। गर्ज के उस्मान साहब और उनके तमाम साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और फिर कोशिश घूर घूर कर जूलिया की तरफ देख रहा होता है, और वो समझ जाता है कि जूलिया ने आखिरकार आया नकोला का साथ देना पसंद किया। और फिर आया नकोला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और वो उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है, ये खुद को भेड़िया बोला करता था, आखिरकार हमने भेड़िए को पिंजरे में डाल ही दिया। और फिर वो कोशिश की तरफ देखते हुए कहता है,
آخرکار میں نے کوشش کو بھی گرفتار کر لیا جو خود کو شیر سمجھتا تھا، اور اب وہ شیر میری تلوار کے نیچے ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ جولیا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب روگاتوس اور آیا نکولا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر آیا نکولا کو کمزور کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو بازار لگایا جائے گا وہ روگاتوس کے قلعے میں لگایا جائے گا، کیونکہ میں آیا نکولا سے اپنی بہن میری کی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ جولیا جو کہ پہلے ہی ترکوں سے بہت نفرت کرتی ہے، جب وہ یہ تمام باتیں سنتی ہے تو وہ اپنا ذہن بنا لیتی ہے کہ میں روگاتوس اور کوسس کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی، کیونکہ یہ لوگ تو ترکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگر مجھے کسی بازنطینی کا ساتھ دینا چاہیے تو وہ ہے صرف آیا نکولا، جو کہ دل و جان سے ترکوں سے واقعی ہی بہت نفرت کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی جولیا یہ تمام خبریں آیا نکولا تک پہنچاتی ہے تو آیا نکولا وزیر عالم شاہ سے اتحاد کرنے کے لیے اسے وہاں پر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو روگاتوس اور کوسس مل کر تمہیں اور مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر عثمان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان دونوں سے اتحاد کرنے کے بعد مجھ سے جیت جائے گا تو اس کو ایسا ہی سوچنے دو۔ ہم عثمان کے لیے ایک جال بچھائیں گے اور عثمان مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر میرے جال میں پھنس جائے گا، اور اس کے بعد ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عثمان مکمل طور پر غدار ثابت کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کھیل میرا کھیل ہے اور اسے میں اپنے طریقے سے کھیلوں گا۔ جب تک میں عثمان کو گرفتار نہیں کر لیتا تم کوسس کو انگلی بھی نہیں لگاؤ گے۔ یعنی کہ ایک طرف آیا نکولا کوسس اور عثمان صاحب کو گرفتار کرنے میں وزیر عالم شاہ کی مدد کرتا ہے، تو دوسری طرف وہ روگاتوس کے سپاہیوں کو اسی کے خلاف ورگلا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے سپاہی روگاتوس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ اور پھر آیا نکولا کوسس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے، میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے میرے سب سے بڑے دشمن عثمان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ تمہیں کبھی بھی اس بات کا اندازہ ہو ہی نہیں سکا کہ تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون، تم نے ہمیشہ غلط چیزوں کو چنا ہے۔ کوسس یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے کیا چننا چاہیے تھا، لیکن میں صرف ایک ہی بات جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کروں گا۔ اور پھر وزیر عالم شاہ کوسس کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے تمہارا فیصلہ تو تمہارے شہنشاہ کریں گے، کیونکہ اب تم بازنطینی گورنر نہیں بلکہ ایک بازنطینی غدار ہو۔ اور پھر وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں تک کوسس کی بات ہے شاید اس کی جان بچ جائے، لیکن جہاں تک تمہاری بات ہے تمہیں تو کل صبح ہوتے ہی اس قلعے میں پھانسی دے دی جائے گی، کیونکہ تمہارا مرنا تو بہت ہی ضروری ہے عثمان۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے بھی جذباتی ہو جاتے اور کہتے ہیں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم میرے سامنے میرے بھائی کو نہیں مار سکتے۔ اور پھر عثمان صاحب کے ساتھ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں مار دو لیکن ہمارے سردار کو زندہ چھوڑ دو۔ وزیر عالم شاہ کونور سے کہتا ہے عثمان کے ساتھیوں کو زندان میں ڈال دو۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا کوسس کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے لے جاتا ہے تو عثمان صاحب اور کوسس کے جاتے ہی گوندوز پہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ گوندوز اپنے بھائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ گوندوز پہ کو سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک طرف جولیا روگاتوس کو پکڑنے کے لیے جیسے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ روگاتوس موقع دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو چکا ہے، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں کو روگاتوس کو ڈھونڈنے کا حکم دیتی ہے۔ تو دوسری طرف عثمان صاحب کے سپاہیوں کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب بھی اسے زندان میں ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ جلاد عثمان صاحب کے سپاہیوں کو اذیت دینے کے لیے اپنے ہتھیار جمع کر رہا ہوتا ہے تو کونور اس جلاد سے کہتا ہے کہ تمہیں عثمان صاحب کے سپاہیوں کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ویسے بھی بات کی جا سکتی ہے اور وہ ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ جلاد یہ سن کر کہتا ہے تم اپنا کام کرو، اذیت دینا میرا کام ہے، اور اگر انہیں اذیت دی جائے گی تو یہ کبھی بھی وزیر پر دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر جلاد مزید آگے بڑھتا ہوا عثمان صاحب کے سپاہیوں کا معائنہ کرتا ہے کہ عثمان صاحب کا کون سا سپاہی وزیر عالم شاہ کو مارنے کے لیے بےتاب ہے، تو باعث سنگر چلا چلا کر کہتا ہے تم ایک گھٹیا جلاد ہو جو کہ غدار کا ساتھ دینا پسند کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی جلاد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اسے ذرا دوسرے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی سلجوکی سپاہی باعث سنگر کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آتے ہیں، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد جلاد ایک پلاس کی مدد سے باعث سنگر کے ناخن کو اتارنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے باعث سنگر درد میں کرا رہا ہوتا ہے تو کونور کو بھی اچھا نہیں لگتا اور عثمان صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیرگتا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی صبر کرو، ہم جلدی یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی جلاد باعث سنگر کے تمام ناخنوں کو اتار دیتا ہے تو عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے شکر کرو کہ میں نے تمہیں اذیت نہیں دی۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں
اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو تم مجھے آزما سکتے ہو۔ دوسری طرف جولیا جیسے ہی آیا نکولا کو بتاتی ہے کہ میں نے روگاتوس کے کمرے پر چھاپا مارا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہے، تو یہ سن کر آیا نکولا پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے آخرکار وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ جولیا سے کہتا ہے مجھے کسی بھی قیمت پہ روگاتوس چاہیے کیونکہ اس نے کوسس کا ساتھ دیا، میرا نہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران آیا نکولا کا ایک سپہ سالار وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق کوسس کو ہمارے شہنشاہ کی طرف بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ آیا نکولا اپنے سپہ سالار سے کہتا ہے میں کسی بھی قسم کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوسس کو شہنشاہ کے پاس بھیجنا کتنا ضروری ہے، اور اب تو روگاتوس بھی فرار ہو چکا ہے، لہٰذا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا۔ دوسری طرف گوندوز پہ جو کہ اپنے بھائی کی موت کا سن کر بے حد پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں عثمان نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن تم عثمان کو سزا دینے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر کوئی عثمان کو سزا سنا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سلطان ہے، اور سلطان کے حکم پر ہی عثمان کو گرفتار کرنے کے بعد کونیا بھیجنا ہوگا۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر بڑی چالاکی سے کہتا ہے اب اس میں کیا چھپانے والی بات ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے عثمان نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے اپنے سپاہیوں کو پہلے ہی باہر کھڑا کر دیا اور میں عثمان کے منصوبے کے بارے میں جان چکا تھا۔ سوچو اگر مجھے عثمان کے منصوبے کے بارے میں پہلے ہی سے علم نہ ہوتا تو شاید میں اب تک مارا جا چکا ہوتا۔ کیا تم اب بھی اپنے بھائی کو غدار نہیں سمجھتے؟ گوندوز بھی یہ سن کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ عثمان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمارے قوانین یہی کہتے ہیں اگر کوئی عثمان کو سزا دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سلطان ہے، آپ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق سارے کام کیے ہیں، لہٰذا میں اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ میرے بھائی کو میرے سامنے مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر تمہیں مجھ سے اور کائی قبیلے والوں سے ٹکرانا ہوگا۔ وزیر یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کیا تم کائی قبیلے کے سردار نہیں بننا چاہتے؟ گوندوز بھی یہ سن کر کہتے ہیں میں کائی قبیلے کا سردار نہیں بننا چاہتا، بس میں صرف اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے اگر تم اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتے ہو تو عثمان کی جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کائی قبیلے کے نئے سردار بنو گے۔ یعنی کہ وزیر عالم شاہ جان بوجھ کر گوندوز بے اور عثمان صاحب کو ایک دوسرے کے مخالف لا رہا ہوتا ہے، تاکہ اگر عثمان بچ بھی جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وزیر عالم شاہ گوندوز بے کو عثمان کے خلاف استعمال کر سکے، اور عثمان یہ سمجھے کہ گوندوز نے وزیر عالم شاہ کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ کائی قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا اور عثمان کو مروانا چاہتا تھا۔ بالآخر گوندوز بے وزیر عالم شاہ کے جال میں پھنس جاتے اور کہتے ہیں اگر عثمان کی جان بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے تو مجھے یہ بات منظور ہے، میں کائی قبیلے میں جرگہ بلاؤں گا اور پھر تمام لوگ مل کر مجھے کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 114 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 115 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی گوندوز بے اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ میں کائی قبیلے جاتے ہی جرگہ بلا کر کائی قبیلے کے سرداروں سے بات چیت کرتا ہوں تاکہ میں کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر دیا جاؤں، اور پھر جیسے ہی گوندوز بے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اسی دوران آیا نکولا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر وزیر عالم شاہ گوندوز بے سے کہتے ہیں اگر تم میرے حکم کے مطابق کام کرو گے تو عثمان کی جان بخش دی جائے گی اور اسے فیصلہ سنانے کے لیے کونیا کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی گوندوز بے وہاں سے جاتے ہیں تو آیا نکولا گوندوز بے کے جاتے ہی وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے آپ اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتے، اگر ہم نے اس بار عثمان کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اب چونکہ ہمارے پاس عثمان کو مارنے کے لیے وجہ بھی ہے تو عثمان کو زندہ چھوڑنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اگر آپ عثمان کو نہیں مار سکتے تو یہ کام مجھے کرنے دیں۔ وزیر عالم شاہ آیا نکولا سے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں عثمان کو مارنے کا سنہری موقع اپنے ہاتھ سے جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں، عثمان یہی مرے گا، عثمان کبھی کونیا چاہ ہی نہیں پائے گا۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا پرسکون ہو جاتا ہے اور مسکرا کر وزیر عالم شاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جولیا زندان میں چلی جاتی ہے اور وہ عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اب میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ روگاتوس فرار ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کوسس کی طرح روگاتوس بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اور پھر گوکتوک چلا چلا کر کہتا ہے میں اپنے بوران بھائی اور غونچا خاتون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہم اپنے پیاروں کے بدلے کو بھولے نہیں ہیں۔ جولیا یہ سن کر کہتی ہے تم جتنا مرضی رو لو چلا لو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی تو تمہیں اذیت دی جائے گی۔ اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ عثمان کے ہاتھ کھولو، اور پھر جیسے ہی سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کے ہاتھ کھولتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر وہی جلاد جو کہ عثمان صاحب کو مارنے کے لیے
کوڑا ہاتھ میں تھامے بےتاب اور بے چین کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جولیا عثمان صاحب کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس جلاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اب عثمان کی کمر پر کوڑے مارے جائیں، میں اس کو اذیت میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان ترکوں کی وجہ سے ہی میرے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ویسے بھی عثمان کے نصیب میں موت ہی ہے، کل صبح اس کو پھانسی دے دی جائے گی، تو میں اسے کچھ اذیت دے کر سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ عثمان صاحب کے سپاہی چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو مت مارو، تو تم ہمیں اذیت دے کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ ایک طرف جہاں عثمان صاحب کی کمر پر کوڑے برسائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف بالا خاتون عثمان صاحب کو یاد کر کے تڑپ جاتی ہیں، کیونکہ بالا خاتون جو کہ سو رہی ہوتی ہیں وہ نیند میں اپنے شوہر کا نام پکارتی ہیں۔ اسی دوران ایک خاتمہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، بالا خاتون مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی بالا خاتون ہوش میں آتی ہیں تو اسی دوران سلچان خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر بالا خاتون سلچان خاتون کو بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں عثمان کو دیکھا کہ وہ زندان میں ہے اور عثمان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ سلچان خاتون ہی سن کر کہتی ہیں، پانی پیو میری بیٹی، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور عثمان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی طرح تمام مصیبتوں کو دور کر کے کائی قبیلے میں آ جائے گا۔ دوسری طرف جہاں پر عثمان صاحب کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اسی دوران ایک سلجوقی سپاہی جلاد کو آ کر کہتا ہے کہ اسے مارنا پیٹنا بند کرو، وزیر عالم شاہ عثمان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ وزیر عالم شاہ عثمان کو مارنے سے پہلے عثمان صاحب کو مزید ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوسس جو کہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی آیا نکولا کوسس سے ملاقات کرتا ہے تو کوسس آیا نکولا سے کہتا ہے، تم نے میری بہن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں تمہارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتا تھا اور میں تمہارا دوست بھی بن سکتا تھا، لیکن تم نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر ہے کہ ترگو تلپ نے میری بہن کی جان بچا لی، ورنہ تم تو اسے مار ہی چکے تھے۔ تبھی میں نے قسم کھائی کہ میرا سب سے بڑا دشمن آیا نکولا ہے اور میں تمہیں مارے بغیر نہیں مروں گا۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا بھی غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، میں تو تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، مجھے تمہارا دشمن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ تمہاری بیوقوف بہن میری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ میری بے عزتی نہ کرتی اور ترگت کے ساتھ شادی نہ کرتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، ہم آج بھی اچھے دوست ہوتے۔ یہ سن کر کوسس کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے، تم کبھی بھی میرے دوست نہیں تھے، تم ایک گھٹیا انسان ہو اور ہمیشہ ہی ایک گھٹیا انسان رہو گے۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا غصے میں آ جاتا ہے اور کوسس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دیتا ہے، اور پھر وہ کوسس سے کہتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ میں نے تمہاری بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا، لیکن تم اکیلے شہنشاہ کے پاس نہیں جاؤ گے، روگاتوس بھی تمہارے ساتھ جائے گا، کیونکہ روگاتوس نے تمہارا ساتھ دینا پسند کیا، تم تو بہت ہی چالاک نکلے۔ اور پھر آیا نکولا کوسس سے کہتا ہے، جیسے ہی تمہیں قسطنطنیہ شہنشاہ کے پاس بھیج دیا جائے گا تو وہ تمہاری سزا کا تعین کریں گے۔ اور پھر آیا نکولا کوسس سے کہتا ہے، مجھے ایک اور بات یاد آئی، تم نے میرے قلعے میں گھس کر ایناگول قلعے کے بازار کو جلا دیا تھا، تو اب تمہارا قلعہ میری ملکیت ہوگی۔ یہ سنتا ہی کوسس غصے میں آ کر شیر کی طرح دھاڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آیا نکولا کوسس کو غصے میں دیکھ کر زور زور سے ہنستا اور کہتا ہے، میں آیا نکولا آج کے بعد 2 قلعوں کا گورنر بن جاؤں گا، یعنی کہ ایناگول قلعے کے ساتھ ساتھ ہارمن کایا قلعے کا مالک بھی میں ہوں گا۔ کوسس یہ سن کر کہتا ہے، ابھی تم جتنی خوشیاں منا سکتے ہو منا لو، لیکن ایک نہ ایک دن میں آزاد ہو جاؤں گا اور واپس ضرور آؤں گا، اور پھر جس دن میں واپس آیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کو باندھنے کے بعد وزیر عالم شاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ عثمان کو دیکھ کر کتے کی طرح ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وزیر عالم شاہ عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے سنا تھا کہ تمہارے والد صاحب ارطغرل غازی بہت ہی ذہین و فطین انسان تھے، لیکن مجھے یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ اس نے کائی قبیلے کا سردار تمہیں منتخب کر دیا۔ تم تو مجھے کہیں سے بھی عقل مند نظر نہیں آتے، کیونکہ تم ایک بیوقوف انسان ہو جس نے ایک سلجوقی وزیر کو للکارا ہے۔ تم کیا نہیں جانتے تھے کہ میں سلجوقیوں کا سایہ ہوں؟ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم صرف ایک سایہ ہو، جبکہ ہمارے سلطان مسعود سورج ہیں، اور جب تک سلطان ہیں تو اس کا سایہ بھی برقرار ہے، یعنی تمہاری اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو کچھ ہے سلطان کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اور تم نے مجھے بیوقوف کہا، اگر اپنے لوگوں کی مدد کرنا بیوقوفی ہے تو ہاں میں بیوقوف ہوں، اگر اپنے قبیلے کی بھلائی کے بارے میں سوچنا بیوقوفی ہے تو ہاں میں بیوقوف ہوں، اور جہاں تک مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہے تو تم جانتے ہی ہو کہ زندگی اور موت کا مالک تو صرف اللہ ہے، تو تم مجھے مارنے کی کوشش کرو اور میں بچنے کی، دیکھتے ہیں آخر میں جیت کس کی ہوگی۔ عثمان صاحب کی یہ باتیں سنتے ہی وزیر عالم شاہ غصے میں آ جاتا ہے،
کیونکہ وزیر عالم شاہ ایک بہت ہی متکبر انسان ہوتا ہے اور وہ اپنی تعریف کے علاوہ کسی اور کی تعریف سننا برداشت نہیں کرتا۔ اور جب وزیر عالم شاہ لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ عثمان صاحب پر غداری کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے، تم نے اپنے سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنے لوگوں کی بھلائی کا خیال ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، اگر سلطان نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں غدار ہوں یا نہیں تو پھر مجھے سلطان ہی سے ملاقات کرنی چاہیے، تو تم فیصلہ سنانے والے کون ہوتے ہو؟ اور پھر جیسے ہی تمہاری حقیقت سلطان کے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر سلطان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے کتنے ہی گھٹیا انسان کو وزیر کے منصب پر فائز کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کو گلے سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم سلطان کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دو گے؟ نہیں، بلکہ تمہیں تو کل صبح ہوتے ہی پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ بھی اسی قلعے میں۔ یہ سن کر عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر وزیر عالم شاہ عثمان سے کہتا ہے، صرف تمہیں ہی پھانسی نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے تمام سپاہیوں کو۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب غصے میں آ کر وزیر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کی رسیوں کو پیچھے کھینچتے ہوئے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وزیر عالم شاہ آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے منہ پر 2-3 مکے مارتا اور کہتا ہے، اس مغرور انسان کو میری نظروں سے دور کر دو، اس سے پہلے کہ میں اس کا یہیں پر قتل کر دوں۔ اور پھر سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کو واپس زندان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے جس کا نام بن واجد ہے۔ اس چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے ہمارے نئے چینل پر جا سکتے ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس ویڈیو میں ہم نے 1 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہونے کی خوشی میں یوٹیوب کی طرف سے دیا جانے والا سلور پلے بٹن کی انباکسنگ کی ہے۔ اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے نئے چینل کا آغاز کس لیے کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری وہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 116 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے عثمان صاحب زندان کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تو عثمان صاحب کے جانے کے بعد کونور وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے کہ آپ عثمان صاحب کو ایسے نہیں مروا سکتے کیونکہ گوندوز اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے، میں گوندوز اور گائے قبیلے کی بھلائی کی خاطر یہ قدم اٹھا رہا ہوں، اور جہاں تک اجازت کی بات ہے تو وہ مجھے کسی سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں جیسا حکم دیتا ہوں تم ویسا ہی کرو گے۔ اور جہاں تک گوندوز بے کی بات ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ میں اس کو بول دوں گا کہ عثمان نے بھاگنے کی کوشش کی، اور اسی دوران جب عثمان اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ہم عثمان کو مار ڈالیں گے۔ کونور یہ سن کر کہتا ہے، سلطان جو فیصلہ کریں گے وہی حتمی فیصلہ ہوگا، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں سلطان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، سلطان تو صرف اپنے تخت پر بیٹھا حکم چلاتا رہتا ہے، اس میں سلطان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوئی ہے۔ عثمان نے تو میری گردن پر تلوار رکھی ہے، سلطان کی نہیں، تو میں عثمان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا، لہٰذا میرا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ عثمان کو مرنا چاہیے۔ یعنی کہ وزیر عالم شاہ کو سلطان کے فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس وہ یہی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ عثمان نے میری بے عزتی کی ہے، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی میری اتنی بے عزتی نہیں کی تھی، تو عثمان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بالآخر کونور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر معاملہ سلطان کے حکم کا نہیں بلکہ وزیر کی عزت کا ہے، اور وہ کسی بھی حال میں عثمان کو مروانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے روکتوس اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے اس غار سے باہر آتا ہے تو اس کی ملاقات کمرال ابدال اور اسی چرواہے سے ہوتی ہے جس نے عثمان کی جان بچائی ہوتی ہے۔ اور پھر روکتوس کمرال ابدال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا آپ فلپ پادری نہیں ہیں جو ہمارے صلیبی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ کمرال ابدال یہ سن کر کہتے ہیں، استغفر اللہ، میں تو مسلمان ہوں اور میرا نام کمرال ابدال ہے اور میں عثمان کا ساتھی ہوں۔ اور پھر کمرال ابدال روکتوس سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کہاں بھاگ رہے تھے؟ اور پھر روکتوس کمرال ابدال کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے عثمان کا ساتھ دیا لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ آیا نکولا میرے ہی سپاہیوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں وقتی طور پر اپنی جان بچانے میں کامیاب تو ہو چکا ہوں، لیکن آیا نکولا کے سپاہی مجھے چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ چلو، میں تو کسی طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرال ابدال بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ وزیر عالم شاہ اپنا گھٹیا کھیل کھیلنے سے باز نہیں آ رہا۔ چرواہا یہ سن کر کہتا ہے، عثمان صاحب کی جان بھی وہی بچائے گا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان بچائی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔
روگاتوس یہ باتیں سن کر تھوڑا متاثر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے فی الحال تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر جانا ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی گوندوز بے کائی قبیلے میں پہنچتے ہیں تو وہ سرداری خیمے میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں سے بات چیت کر کے انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن عثمان خود اپنی جان دینے پر تلا ہوا ہے۔ سلجان خاتون سن کر کہتی ہیں تمہیں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے کھل کر بولو۔ اور پھر گوندوز بے انہیں بتاتے ہیں کہ عثمان نے وزیر عالم شاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے اور اب وزیر عالم شاہ جو کہ بہت غصے میں آ چکا ہے، اس نے عثمان کو پھانسی دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے اس خیمے میں موجود تمام خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں کیا تم اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرو گے؟ گوندوز بے یہ سن کر کہتے ہیں میں عثمان کی جان بچانے کے لیے ہی گیا تھا، لیکن عثمان نے اس قدر پریشانیاں پیدا کر دی ہیں کہ عثمان کا ان تمام مصیبتوں سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر مجھے عثمان کی جان بچانی ہے تو مجھے کائی قبیلے کا نیا سردار بننا ہوگا اور چیزوں کو سنبھالنا ہوگا۔ دوسری طرف روگاتوس کے قلعے میں ایک شخص گھنٹی بجا بجا کر تمام صلیبی ساتھیوں کو جمع کرتا اور کہتا ہے کیا آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں؟ عثمان جس نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو شہید کیا اور ہمارے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، آخرکار وزیر عالم شاہ اور بازنطینیوں کے اتحاد کی وجہ سے اسے پھانسی دینے کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ عثمان اپنے لوگوں کے نزدیک ایک غدار ہے، جس طرح روگاتوس اور کوسس، اور آج کے دن عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام بازنطینی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جولیا بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور پھر وہ وزیر عالم شاہ کو بتاتی ہے کہ میں نے روگاتوس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی میرے سپاہی چاروں طرف پھیل چکے ہیں اور اسے تلاش کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ملا۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے روگاتوس کو پکڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ فرار ہو گیا تو ہماری حقیقت سب کے سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی گوندوز بے سلجان خاتون سے کہتے ہیں کہ اگر عثمان کی جان بچانی ہے تو مجھے کائی قبیلے کا نیا سردار بننا ہوگا، سلجان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں تم نے ایک شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور شیطان بدلے میں کبھی بھی نیکی نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر عالم شاہ تمہیں کائی قبیلے کا سردار بنا کر ہماری سرزمینوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دکھنے میں تو تم کائی قبیلے کے سردار ہوں گے، لیکن سارا حکم وزیر عالم شاہ کا چلے گا۔ یہ سنتے عثمان صاحب کے دونوں بیویاں بھی میدان میں آ جاتی اور کہتی ہیں جب تک عثمان صاحب زندہ ہیں تب تک کائی قبیلے کا کوئی دوسرا سردار نہیں بن سکتا، اور یہ چیز ہماری روایات کے خلاف بھی ہے۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں تو تم کیا کرو گے ایسے تخت کا جس پر جب کوئی بیٹھنے والا ہی نہیں بچے گا اور ہمارے قبیلے کو جلا دیا جائے گا؟ کیا میں اپنے لوگوں کو مرتا دیکھوں؟ کم سے کم ہمارے پاس ہمارے قبیلے کو بچانے کے لیے ایک آخری موقع تو ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تمام باتیں سننے کے بعد جذباتی ہو جائیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن اگر کسی کو برا بھلا کہنا چاہیے تو وہ ہے عثمان، کیونکہ عثمان اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج اس حالات میں پھنس چکا ہے۔ تم لوگوں نے کبھی بھی عثمان کو نہیں روکا اور ہمیشہ بڑھاوا دیا، اور آج تم عثمان کا انجام دیکھ ہی سکتے ہو کہ وہ پھانسی پر لٹکائے جانے والا ہے اور میں اس کی جان بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر میں نے وزیر عالم شاہ کی بات نہیں مانی تو ہمارا قبیلہ تباہ برباد کر دیا جائے گا اور عثمان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ بالآخر سلجان خاتون تمام باتیں سننے کے بعد کہتی ہیں فیصلہ چاہے جو بھی ہو، لیکن مجھے ایک بات کا ہمیشہ ہی افسوس رہے گا کہ تم اپنے بھائی عثمان کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو سکے۔ کیا یہ وہی تمہارا بھائی عثمان نہیں ہے جس نے کئی بار تمہاری جان بچانے کے لیے قبیلے کو داؤ پر لگا دیا تھا؟ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، میں سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہوں۔ بالآخر گوندوز بے کی بات کوئی بھی خواتین نہیں سنتی اور خیمے سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف عثمان صاحب جو کہ زندان میں ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا راستہ جہاد کا راستہ تھا اور ہم جانتے تھے کہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور اگر بچ گئے تو غازی کہلائیں گے۔ اب شاید ہماری شہادت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنا حق تمام لوگوں پر معاف کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو تم لوگ بھی مجھے معاف کر دینا۔ عثمان صاحب کے ساتھی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے اور کہتے ہیں ہمارے سردار، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ہمیشہ ہی آپ کا حکم مانا اور دل سے آپ سے محبت کی ہے، اور جب کہ ہم جنگوں میں ایک ساتھ لڑا کرتے تھے تو ہم قسم کھایا کرتے تھے کہ ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ ہی مریں گے۔ دوسری طرف کمرال ابدال روگاتوس کی جان بچانے کے لیے اسے اپنے قبیلے لے آتے ہیں، اور پھر وہ خیمے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وزیر عالم شاہ اور آیا نکولا مل کر عثمان صاحب کو پھانسی دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اصل میں دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ آیا نکولا نے میرے تمام سپاہیوں کو خرید لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند ایک ہی سپاہی وفادار بچے ہوں، لیکن میں اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ چرواہا یہ سن کر کہتا ہے اگر آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ آپ کے چند سپاہی آپ کے ساتھ وفادار ہیں تو میں انہیں بلا کر یہاں پر لا سکتا ہوں۔ اگر وہ آپ کا ساتھ دینا چاہیں، جلدی آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ کے وفادار سپاہی تھے یا نہیں۔
جنہیں آپ وفادار سمجھ رہے تھے۔ روگتوس یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم کسی بھی طریقے سے میرے وفادار ساتھیوں سے رابطہ کرو اور انہیں یہاں پر لے کر آ جاؤ تو ہم عثمان کو آزاد کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 116 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 117 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ کمرال ابدال روگتوس سے کہتے ہیں، اگر عثمان صاحب بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہم اس کی پوری کوشش بھی کریں گے، لیکن اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ شہادت ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر کمرال ابدال روتے ہوئے روگتوس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناتے ہیں، یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تو ہم تمام مسلمانوں کے دل میں بھی شہادت کا جذبہ بہت ہی عظیم اور بلند ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عثمان صاحب شہید ہو بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہوگی، کیونکہ جو بھی مسلمان سپاہی اس راستے پر چلتا ہے، یعنی کہ جہاد کے راستے پر، تو اسے جنگ جیتنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جانے سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ روگتوس سے تمام باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تو موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری طرف آیا نکولا میری کے پاس اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اسی کے قلعے میں پہنچ جاتا اور کہتا ہے، اب یہ قلعہ تمہارا نہیں ہے، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ وہ سلوک کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے بھائی کوسس نے عثمان کے ساتھ مل کر وزیر عالم شاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور اب عثمان کے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی بھی غدار ہے۔ اسے جلد ہی قسطنطنیہ شہنشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا وہ تمہارے بھائی کا مقدر ہوگا۔ اور پھر آیا نکولا مسکراتے ہوئے کوسس کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور میری سے کہتا ہے، اب یہ جو تخت ہے یہ میرا ہے۔ میری یہ سن کر کہتی ہے، تم میرے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ آیا نکولا مکاری کے ساتھ کہتا ہے، میں نے تو تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا وہ شہنشاہ کی طرف سے کیا جائے گا، میں تو صرف شہنشاہ کا حکم مان رہا ہوں، تو میں صرف تمہیں یہاں پر یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم اس قلعے کو خالی کر دو۔ اگر تم اس قلعے کو اچھے طریقے سے خالی نہیں کرتی تو پھر مجھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر اس قلعے پر قبضہ کرنا ہوگا۔ میری یہ سن کر کہتی ہے، میں یہ قلعہ تو کیا، اس کی ایک اینٹ بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ اپنے سپاہیوں کو پکارتی ہے، اور پھر جیسے ہی میری کے سپاہی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو میری کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر میری چلا کر روگتوس کے سپاہ سالار سے کہتی ہے، تو تم بھی اس کے ہاتھوں بک گئے ہو، تم بھی غدار نکلے۔ آیا نکولا مسکرا کر کہتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، میں نے اسے بھی خرید لیا ہے۔ اور پھر آیا نکولا سیمیول سے کہتا ہے، اگر جیسے ہی ترگت اس قلعے میں داخل ہوتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا، اور جہاں تک میری اور اس کی خادمہ کی بات ہے تو اسے میرے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، ان سے میرا کچھ حساب ابھی بھی باقی ہے۔ یعنی کہ آیا نکولا پھر سے میری کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے میری کو مار کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لے۔ ایک طرف آیا نکولا میری اور اس کی خادمہ کو ایناگول قلعے کی طرف لے جاتا ہے تو دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو قیدی بنا کر پھانسی دینے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بازنطینی لوگ آگے بڑھ کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بازنطینی سپاہی عثمان صاحب کی جان بچاتے ہوئے انہیں مارنے کے لیے آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب وزیر عالم شاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے عثمان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے سپاہیوں کی باری ہے۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ کے حکم پر عثمان صاحب کے ساتھیوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر عثمان صاحب بھی آہستہ آہستہ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آیا نکولا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وزیر عالم شاہ آیا نکولا کو خوش دیکھ کر پوچھتا ہے، تم تو آج ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ آیا نکولا جو کہ خوشی کی وجہ سے مرنے والا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے، آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ میں نے اس دن کا کئی سالوں سے انتظار کیا ہے۔ میں نے کئی بار عثمان کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ کر بھاگ جاتا تھا، لیکن اب عثمان سکون سے میرے سامنے پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے میں اپنے سارے کام چھوڑ کر یہ منظر دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ بالآخر عثمان صاحب اس پھانسی کے تخت پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر کہتے ہیں، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لازوال ہے۔ آیا نکولا یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے، مرو عثمان، میں نے کئی سالوں تک اس لمحے کا انتظار کیا ہے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تو دوسری طرف کائی قبیلے کی خواتین آپس میں مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہم یہاں پر بیٹھ کر عثمان صاحب کے مرنے کا انتظار کریں گے؟ کیا وزیر سچ میں پاگل ہو چکا ہے؟ یعنی اس کے دل میں جو آتا ہے
وہ سلطان کے حکم کے بغیر اپنی مرضی چلا کر عثمان کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بالآخر ملحان خاتون تمام باتیں سننے کے بعد کہتی ہیں، سلچان اماں، ہم عثمان صاحب کو بچائیں گے، ہم ان کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے اس قبیلے میں موجود عثمان صاحب کے تمام وفادار سپاہیوں کو جمع کرنا ہوگا۔ سلچان خاتون سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، اب تو قبیلے میں اتنے زیادہ سپاہی بھی موجود نہیں ہیں، اور وہاں جہاں پر عثمان کو مارا جا رہا ہوگا چاروں طرف ہجوم ہی ہجوم ہوگا، یعنی کہ چاروں طرف سلجوقی سپاہی بھی ہوں گے۔ بالا خاتون سن کر کہتی ہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ہی سپاہی ہمارے خلاف ہیں، مجھے صرف اپنے شوہر عثمان کی جان بچانی ہے۔ سلچان خاتون سن کر کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم عثمان کی جان بچانا چاہتی ہو، اور ہم تمام لوگ یہی چاہتے ہیں، لیکن اب تم عثمان کے بچے کی والدہ بننے والی ہو، لہٰذا تمہیں یہیں پر رک کر انتظار کرنا ہوگا۔ اور پھر ملحان خاتون بالا خاتون سے کہتی ہیں، تم قبیلے میں رک کر عثمان صاحب کی آنے والی اولاد کا خیال رکھو، اور قبیلے کی حفاظت کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہے۔ میں اپنے سپاہیوں کو لے کر عثمان صاحب کو بچانے کے لیے جاتی ہوں۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ تمام لوگوں کے سامنے عثمان کو لٹکانے سے پہلے خطاب کرتا اور کہتا ہے کہ عثمان ایک غدار ہے، اس نے ہمارے اور بازنطینیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کل رات مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ ہمارے سلطان نے عثمان کو باغی قرار دیا ہے، لہٰذا عثمان کو پھانسی دینے کے ساتھ اس کے تمام برے کاموں کا انجام ہو جائے گا۔ جہاں ایک طرف وزیر عالم شاہ عثمان صاحب کو پھانسی دینے سے پہلے اپنا بھاشن شروع کر دیتا ہے، تو اسی دوران آیا نکولا جو کہ بے صبری سے عثمان کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وزیر صاحب اپنا بھاشن بند کرو اور عثمان صاحب کو پھانسی جلدی دو۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ عثمان نے سلجوقی سلطان کے ساتھ غداری کی ہے، تو عثمان صاحب وزیر کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک شہید کی موت مروں گا، لیکن تم جیسا گھٹیا انسان جو کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، ایسی گھٹیا زندگی تمہیں کو مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب کے سپاہی جو کہ موت کے منہ میں ہوتے ہیں وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وزیر کی اصلیت سب کے سامنے دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا ہی گھٹیا انسان ہے، اور عثمان صاحب جو کہ مرنے کے قریب ہیں وہ پھر بھی سچ کہنے سے باز نہیں آ رہے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، اور پھر عثمان صاحب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور پھر جیسے عثمان صاحب کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو عثمان صاحب تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلطان مسعود کا ایک سپاہی آ کر دور سے تیر چلا کر عثمان صاحب کی پھانسی والی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ آیا نکولا جو کہ تھوڑی دیر پہلے خوش ہو کر چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ بہت خوب عثمان جلدی مرو، سلطان مسعود کے سپاہی کو دیکھ کر اس کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے، اور وزیر عالم شاہ چلا چلا کر کہتا ہے، تم نے عثمان کی جان کیوں بچائی ہے؟ سلطان مسعود کا سپاہی یہ سن کر کہتا ہے، میرے پاس سلطان کا فرمان ہے، اور سلطان کے فرمان کے مطابق عثمان کو سزا صرف اور صرف سلطان مسعود ہی دے سکتی ہیں۔ یہ سنتا ہی کونور الپ مسکراتا ہے۔ آیا نکولا جو کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ وزیر عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اور لمبی بکواس کر لے، میں نے کہا بھی تھا کہ عثمان کو جلدی پھانسی دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب کی جان میں جان آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سلطان مسعود کا سپاہی عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، میں نے یہ سب کچھ سلطان مسعود کے حکم پر کیا ہے۔ وزیر عالم شاہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدار کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا سلطان کی نظر میں میری جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ سپاہی سن کر کہتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن یہ سلطان کا حکم ہے، اگر آپ نے سلطان سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ خود جا کر سلطان سے ملاقات کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال عثمان کی جان بچانا سلطان کے فرمان میں شامل ہے، لہٰذا عثمان کو فوری طور پر کنیا لے کر جانا ہوگا تاکہ اس کا حتمی فیصلہ سلطان کر سکے، اور اگر کوئی اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے سلجوقی سلطنت کا غدار سمجھا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر عثمان صاحب اس سپاہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بر وقت پہنچ کر میری جان بچائی ہے۔ وہ سپاہی سن کر کہتا ہے، مجھے آپ کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے سلطان کا حکم تھا، اگر کوئی بھی ہمارے سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، کیا سلطان کو ہماری صورتحال کے بارے میں پہلے ہی سے علم نہیں تھا، کیونکہ تم نے آنے میں بہت تاخیر کر دی ہے؟ وہ سپاہی سن کر کہتا ہے، سلطان بے شک کونیا میں ہے، لیکن وہ اس حالات کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا سلطان نے اپنا فیصلہ نہ تو بہت جلدی کیا ہے اور نہ ہی بہت دیر میں، اسی وجہ سے تمہاری جان بچائی گئی ہے۔ بالآخر عثمان صاحب مسکرا کر اپنے دشمنوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں باری باری تم سے ان تمام چیزوں کا انتقام لوں گا۔ اور پھر آیا نکولا جس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ عثمان کو ابھی قتل کر دے، وہ وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنا بھاشن بند کرو اور عثمان کو فوری پھانسی دو، تمہارے پاس ایک سنہری موقع تھا، تم نے گوا دیا، اور ہمیشہ کی طرح عثمان پھر سے بچ گیا۔
تو ناظرین ایپیسوڈ نمبر 117 کا اختتام ہوا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. ایپیسوڈ نمبر 118 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے. سلطان مسعود کا سپاہی وقتی طور پر عثمان صاحب کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وزیر عالم شاہ حیرانگی سے قونور سے پوچھتا ہے کہ آخر سلطان کو کیسے معلوم ہوا کہ آج کے دن میں عثمان کو لٹکانے والا ہوں. اور پھر یہ سنتے ہی قونور الب کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب وہ اسی سپہ سالار سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو وزیر کام کر رہا ہے وہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یعنی کہ ابھی تک عثمان صاحب کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ابھی تک سلطان مسعود نے عثمان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ سنایا ہے جس کی وجہ سے عثمان کو پھانسی دی جائے گی. تو یعنی اس کا مطلب عثمان ابھی تک بے قصور ہے. وزیر عالم شاہ صرف اور صرف ہمیشہ کی طرح اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر عثمان کو پھانسی دینے کی کوشش کرے گا. تو لہذا تم فوری طور پر سلطان کے پاس جاؤ اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرو. وہ سپہ سالاری سن کر کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے بھی کافی عرصے سے وزیر عالم شاہ کی نیت پر شک ہے کہ وہ سلطان کو مار کر اس کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن ہم وزیر عالم شاہ کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے. اور پھر قونور اس سپہ سالار سے کہتا ہے کہ تم فوری طور پر سلطان کو میرا پیغام پہنچا دو اور عثمان صاحب یہ سمجھیں گے کہ عثمان صاحب کو سلطان مسعود کے حکم پر چھڑوایا جا رہا ہے. بالآخر قونور الب عثمان صاحب کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سلجوقی وزیر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان نے کروایا ہے. اور پھر قونور الب بڑی چالاکی کے ساتھ وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں وہ ہمارے سلطان ہیں اور ان کے کان ان علاقوں میں بھی موجود ہیں، لہٰذا وہ یہاں پر ہونے والے تمام خبروں کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے ہیں. اور پھر جیسے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی مسکراتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو عین کولا چلا کر وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے تم نے کیا عثمان کی رٹ لگا رکھی ہے؟ عثمان ہمارے سامنے تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ اسے مارنے میں جلدی کرو، لیکن تمہیں اپنے بھاشن سے فرصت نہیں مل رہی تھی. اب دیکھ لیا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی یہاں سے فرار ہو گیا. وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کو کونیا پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا. لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ سلطان مسعود تک کی خبریں آخرکار کس نے پہنچائی ہیں. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میری اور اس کی خادمہ کو بندی بنا کر آئینہ کولا کے سپاہی اینا گول قلعے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ترگت الب جو کہ پہلے ہی سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ میری کی جان بچانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں اور تیر چلا کر بازنطینی سپاہیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور پھر جیسے ہی سیمیول اور اس کے ساتھ چند بازنطینی سپاہی رہ جاتے ہیں تو وہ میری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. ترگت پہ چلا کر کہتے ہیں اگر تم نے میری خاتون کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ پہلے قلم کروں گا اور سر بعد میں. اور پھر جیسے ہی سیمیول میری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ترگت الب بھاگتے ہوئے سیمیول کے پاس آ کر اس کے حملے کو ناکام بنا کر اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بالآخر ترگت الب اس لڑائی کے دوران سیمیول کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیتے ہیں اور پھر میری چلا کر کہتی ہے کہ بہت سے بازنطینی سپاہی ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنا ہوگا. تو ترگت الب اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید مزید بازنطینی سپاہی ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک طرف ترگت پہ میری کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف ملہان خاتون اپنے قبیلے کے سپاہیوں کو لے کر عثمان صاحب کی جان بچانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں اور وہ یہ نہیں جانتی کہ سلطان نے پہلے ہی عثمان کی جان بچا لی ہے. یہ سارا منظر بوران چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی ترگت بے اور میری ایک محفوظ جگہ پر پہنچتے ہیں تو میری ترگت بے کو بتاتی ہے کہ عثمان صاحب اور میرے بھائی کو اتحاد کی وجہ سے اور وزیر عالم شاہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ عثمان صاحب کو پھانسی دی جا رہی ہے جبکہ میرے بھائی کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس قیدی بنا کر بھیج دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی ترگت پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر میری ترگت پہ سے پوچھتی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آیا نکولا ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ سنتے ہی ترگت بے کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک سپاہی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ میں بازنطینی سرزمینوں پر ٹیکس لینے کے لیے جا رہا تھا. تو جیسے ہی میں کوسس کے قلعے کے پاس سے گزرا تو میں نے آیا نکولا اور اس کے ساتھیوں کو اس قلعے میں گھستے ہوئے دیکھا. مجھے آیا نکولا پر شک ہو گیا، لہٰذا میں نے تمام خبریں ترگت بے تک پہنچا دی اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ترگت بے بر وقت میری کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر ترگت بے اور میری مل کر عثمان صاحب کو بچانے کا منصوبہ بناتے ہیں. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی جیسے ہی کونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی گوگتوگ یہ دیکھتا ہے کہ سلجوقی سپاہیوں کا دھیان بھٹک چکا ہے تو اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے سلجوقی سپاہی اس کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اگر عثمان صاحب کا ایک ساتھی فرار ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، باقی سپاہی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں.
اور جیسا کہ ہم عثمان صاحب کے بارے میں سن چکے ہیں کہ عثمان صاحب انصاف کو پسند کرتے ہیں، لہذا عثمان صاحب کو بھی سلطان کے انصاف پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ عثمان صاحب کے والد صاحب اور میرے والد صاحب کئی جنگوں میں دشمنوں کے خلاف ایک ساتھ لڑے ہیں، تو لہٰذا اپنی تلواریں پیچھے کرو، اور میں جانتا ہوں کہ ایک سردار کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پھر وہ سپہ سالار عثمان صاحب سے کہتا ہے جلد ہی ہم کونیا کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی آپ کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وزیر عالم شاہ گیاتو کے ٹھکانے پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قیدیوں کو پنجرے میں ڈالا گیا ہے اور کچھ قیدی اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی گیاتو کے خیمے میں جاتا ہے تو گیاتو وزیر عالم شاہ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہتا ہے باہر جو دو قیدی آپس میں لڑ رہے ہیں اس میں سے جو ہارے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یعنی جیت ہمیشہ ہی طاقتور انسان کی ہوتی ہے، یعنی کہ کمزور لوگوں کی اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ہمیشہ جیتنا پسند ہے۔ وزیر عالم شاہ یہ سنتے ہی گیاتو کی خوشامد کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ تو سلجوکوں اور بازنطینیوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لہٰذا مدعے کی بات کرو، مجھے بتاؤ تم نے عثمان کو قتل کیا یا نہیں؟ عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے نہیں، ابھی تک میں نے عثمان کو نہیں مارا، میں نے صرف عثمان کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے عثمان کا قتل کر سکو، اور میں نے تمہارے کام کو آسان بنانے کے لیے عثمان کو کونیا کی طرف بھیج دیا ہے تاکہ تمہارے سپاہی راستے پر گھات لگا کر حملہ کریں اور عثمان کو شہید کر دیں۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے بہت خوب، اب ہم عثمان کو زندہ رکھنے کی پریشانی مول نہیں لے سکتے، جب تک وہ زندہ رہے گا تو کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کرتا رہے گا۔ اور پھر وزیر عالم شاہ گیاتو سے کہتا ہے کہ سلطان کا ایک بہترین سپہ سالار بھی عثمان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کا سفر لمبا ہے، لہٰذا وہ رات کو آرام کرنے کے لیے کسی غار میں پناہ لیں گے، لہٰذا تم اپنے خاص سپاہیوں کو بھیجو تاکہ وہ عثمان کی جاسوسی کر سکیں، اور پھر وہ جیسے آرام کرنے کے لیے غار میں پناہ لیں تو اس موقع کی مناسبت سے حملہ کیا جا سکے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالا خاتون جو کہ عثمان کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنے بابا شیخ ادا والی سے ملاقات کرنے کے لیے سوغوت میں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیخ ادا والی بالا خاتون کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تم ایک ایسے انسان کی بیوی بننے جا رہی ہو جس کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ عثمان کا راستہ انصاف کا راستہ ہے۔ یعنی کہ شیخ ادا والی بالا خاتون کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عثمان کو کچھ نہیں ہوگا، اگر مجھے سلطان سے بات کرنی پڑی تو میں خود سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران میری بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر تمام لوگ میری کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر میری بالا خاتون سے کہتی ہیں کہ آیا نکولا نے میرے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے بھائی کو قسطنطنیہ کی طرف بھیج دیا ہے تاکہ اس پر غداری کا الزام لگایا جا سکے، لہٰذا میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی، اسی وجہ سے ترگت بے نے مجھے یہاں پر یعنی کہ شیخ ادا والی کی درگاہ میں بھیج دیا ہے۔ اور پھر شیخ ادا والی بھی میری سے کہتے ہیں میری بیٹی، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمہیں یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تم ہماری ذمہ داری ہو۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی لاسٹ پارٹ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 120 اپلوڈ کر دیا جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہی آپ کو ایک نیا ڈرامہ سیزن داستان دیکھنے کو ملے گا، تو لہٰذا وہ نیا ڈرامہ سیزن دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ وہ ڈرامہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 119 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف ملحان خاتون آئیکل خاتون سے کہتی ہیں کہ جیسے عثمان صاحب والا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو تم تلوار کی مدد سے اس قافلے پر حملہ کرو گی، باقی ذمہ داری میری ہے۔ ہمارا قبیلہ عثمان کے بغیر شاید رہ سکتا ہے، لیکن میں عثمان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت عثمان کی جان بچانی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت پہ ایک نقشہ دکھاتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اسی راستے سے عثمان صاحب کو کونے کی طرف لے کر جایا جائے گا، لیکن ہمارے پاس چند سپاہی ہیں، لہٰذا ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہوگا بڑی احتیاط سے اٹھانا ہوگا، کیونکہ سلجوقی سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور سلطان ہمیشہ ہی کسی اہم مشن کے لیے اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ترگت بے کا ساتھی انہیں بتاتا ہے کہ عثمان صاحب کو وزیر کے کہنے پر کونیا کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو یہ سنتے ترگت بے پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھے کوسس کی جان بچانی ہوگی، پھر عثمان صاحب کی، کیونکہ عثمان صاحب کے بارے میں سلطان کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ وقتی طور پر عثمان صاحب وزیر سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے کوسس کو بچاتے ہیں تو اس کے سپاہیوں کی مدد سے عثمان صاحب کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ کوسس کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ عثمان صاحب کے سپاہی زخمی ہوں گے اور تعداد میں بھی تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر ترگت بیگ کے ساتھی ان سے کہتا ہے کہ کیا ہمیں کئی قبیلے سے مدد لینی چاہیے یا پھر اور ترک قبائل سے؟ ترگت بے سن کر کہتے ہیں
میرا خیال ہے کہ کوئی بھی قبیلہ ابھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ وہ تمام لوگ عثمان کو غدار سمجھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ملحان خاتون سلجوقی سپاہیوں کا راستہ روک کر عثمان صاحب کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں عمر بے کی بیٹی ہوں اور عثمان صاحب کی بیوی۔ ہم یہاں پر عثمان صاحب کی جان بچانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ عثمان صاحب پر غداری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ سلجوقی سپاہ سالار سن کر کہتا ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا خاتون، لیکن عثمان صاحب کو سلطان کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور ان کے انصاف پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ملحان خاتون یہ سن کر جذباتی ہو جاتی اور کہتی ہیں، میں عثمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ سلطان عثمان کو ماریں گے یا اسے زندہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ جیسے اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتی ہیں تو عثمان صاحب ملحان خاتون کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ہمارے ترک بھائی ہیں، ہم ان کا خون نہیں بہا سکتے، ہمیں سلطان کے حکم کا انتظار کرنا ہوگا اور ان کے انصاف پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ سپہ سالار سے کہتے ہیں، میں اپنی خاتون سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سپہ سالار بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ عثمان صاحب نے واقعی ایک اچھے سردار ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خون نہیں بہانا چاہتے، اور وہ بھی صرف اپنے اوپر لگائے گئے ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں پر بچانے کے لیے آئی تھی، لیکن تمہارے سپاہیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور اگر تم مجھے بچانے کی ضد کرتی رہی تو مسلمان بھائی آپس میں لڑیں گے اور بہت خون خرابہ ہوگا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ ملحان خاتون نے سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، آپ وزیر عالم شاہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنا مکار اور گھٹیا انسان ہے۔ وہ آپ کے خلاف سلطان کے کان بھرنے کی کوشش کرے گا اور وہ ہر حال میں آپ کو غدار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، میں سچا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سلطان بھی میری باتوں کا یقین کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکل آئے گا جس کے ذریعے میری مدد کی جائے گی۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون سے کہتے ہیں، جانے سے پہلے میں تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں بالا خاتون اور ان کے آنے والے بچے کا خیال رکھا جائے گا۔ تم دونوں پیار محبت سے رہنا، کیونکہ گائے قبیلے کو تم جیسی بہادر خواتین کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ملحان خاتون گندوز بے کے بارے میں عثمان صاحب کو بتاتی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بھائی گندوز بے گائے قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتے ہیں اور وہ سرداری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون سے کہتے ہیں، وقت آنے پر گندوز کو بھی اس چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی جو کہ اس نے میری غیر موجودگی میں سرداری کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اگر تو یہ سب کچھ میرے بھائی نے نیک نیت کے ساتھ کیا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے یعنی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون سے کہتے ہیں، اگر گندوز میں سردار بننے کے لیے جرگے کو بلاتے ہیں تو اس جرگے میں شامل ہونے والے سرداروں کو جرگے میں آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ جہاں تک میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں وہ بہت ہی سیدھا انسان ہے اور یہ سب کچھ کروانے والا وزیر عالم شاہ ہے، لہٰذا گندوز بے کو جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی انہیں ان تمام چیزوں سے روکا جائے۔ اسی دوران آئیگل خاتون بھی جیر کتائی کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، ان لوگوں نے مار مار کر تمہارا برا حال کر دیا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ جیر کتائی مسکرا کر کہتا ہے، پاگل جیر کتائی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب تک عثمان سردار میرے ساتھ ہیں اور تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر آئیگل خاتون جیر کتائی سے کہتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور عثمان صاحب اس جھوٹے الزام سے بری ہو کر جب واپس آئیں گے تو ہم دونوں شادی کریں گے۔ قرآن بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہی سپہ سالار عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ اب جانے کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں فوری طور پر کونیا پہنچنا ہوگا۔ بلاخر جیسے عثمان صاحب وہاں سے جاتے ہیں تو ملحان خاتون اپنے تمام سپاہیوں سے کہتی ہیں، فوری طور پر کائی قبیلے جاؤ اور جرگے میں آنے والے تمام سرداروں کو روک دیا جائے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی آیا نکولا سیمیول کے پاس پہنچتا ہے کہ وہ جنگل میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ زخمی ہیں، تو وہ سیمیول سے پوچھتا ہے کہ میری کہاں ہے؟ میں نے میری کو تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ تم اسے صحیح سلامت ایناگول قلعے تک پہنچا دو، اور پھر میں سکون سے میری کو قتل کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں گا۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی ایناکولو کو بتاتا ہے کہ جب ہم میری کو ایناگول قلعے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو ترگت پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے حملہ کیا، ہمارے بہت سے سپاہیوں کو مار دیا اور مجھے زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ اب میری بھی اسی کے پاس ہے، میں میری کو ایناگول قلعے لے جانے میں ناکام رہا۔ یہ سنتے ہی ایناکولا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور اسے گریوان سے پکڑتے ہوئے ڈانٹتا ہے کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میری بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور تو اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بہت سے سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ بلاخر ایناکولا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے سوچنا ہوگا کہ اس نے پہلے میری کو بچایا ہے، اس کے بعد اس کا اگلا قدم شاید کوسس کو بچانا ہوگا۔
اور پھر آیا نکول اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ضرور ترگت پہ کوسس کو آزاد کروانے کے لیے اسی راستے کی طرف جائے گا جو کہ بازنطینی شہنشاہ یعنی قسطنطنیہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو اسی راستے پر جانے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روگاتوس کے 2 سے 3 وفادار سپاہی اس سے ملاقات کرنے کے لیے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کیجیے گا، ہم وفادار سپاہیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ کم تھی، ہم ان غداروں کو روک نہ سکے، یہ تو شکر ہے کہ آپ فوری طور پر فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ روگاتوس یہ سن کر کہتا ہے کہ نکولا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیونکہ میں نے کوسس کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر روگاتوس اپنے وفادار سپاہی سے کہتا ہے تم فوری طور پر قلعے واپس جاؤ اور تمام خبریں حاصل کرنے کے لیے ایسے ناٹک کرو جیسا کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ کوسس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سپاہی یہ سن کر کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی اچھی خبر ملے گی تو آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجوقی سپہ سالار اور عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پناہ لینے کے لیے غار میں چھپ جاتے ہیں اور وہیں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ رات غار میں ہی گزار لی جائے اور صبح ہوتے ہی کونیا کے سفر کو روانہ ہو جائے۔ اور پھر سپہ سالار ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے عثمان صاحب کو دیتا ہے، اور پھر عثمان صاحب اس کے باقی ٹکڑے کرتے ہوئے اپنے سپاہی کو دیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب اس سپہ سالار سے کہتے ہیں آپ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے بہت ہی بے چین ہیں۔ وہ سپہ سالار یہ سن کر کہتا ہے مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، سلجوقی سلطان جو کہ ایک ستارہ ہیں ان کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو چکی ہے، یعنی اب سلجوقوں میں وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ کی شہرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں سلطان کے انصاف پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسی وجہ سے آپ کو وزیر عالم شاہ کے ہاتھوں سے بچا کر سلطان کے سامنے حاضر کروں گا تاکہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کر سکو اور ایک ابھرتے ہوئے ستارے کے روپ میں دنیا کے سامنے آ سکو۔ لیکن جہاں تک وزیر عالم شاہ کی بات ہے تو وہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور سلطان کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سلطان بھی یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، لیکن ابھی سلطان کے پاس وزیر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر عثمان صاحب حیران ہو کر اس سپہ سالار سے پوچھتے ہیں کہ آخرکار تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سپہ سالار مسکرا کر پانی پینے والا مشکیزہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے صرف تم ہی کائی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، میں بھی کائی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور وزیر عالم شاہ جیسے سانپ کو کچلنے کی طاقت صرف کائی قبیلے والوں کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ عثمان صاحب سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا تو ہم دونوں مل کر سلطان کا خاتمہ کریں گے۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 119 کا اختتام ہوا۔ جیسے ہی ایپیسوڈ نمبر 120 اپلوڈ کر دیا جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہی نیا سیزن داستان بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری محنت اور وہ ایپیسوڈ دونوں ہی بہت پسند آئیں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 120 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ گوندوز بے آخرکار جرگے کا آغاز کر دیتے ہیں اور وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے وزیر عالم شاہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اگر مجھے عثمان صاحب کی جان بچانی ہے تو مجھے کائی قبیلے کا سردار بننا ہوگا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران عثمان صاحب کی دونوں بیویاں ان کے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہ گندوز بے سے کہتی ہیں آپ جس کرسی کو حاصل کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا مالک ابھی بھی زندہ ہے اور ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ گندوز بے سن کر پریشان ہو کر پوچھتے ہیں عثمان تو قید کر دیا گیا ہے، تو تمہاری عثمان سے کیسے ملاقات ہو گئی؟ اور پھر ملحان خاتون گندوز بے سے کہتی ہیں کہ میری عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جب وہ کونیا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور ان کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ میرے بھائی کو کہنا کہ میں جلد ہی کائی قبیلے میں واپس آ جاؤں گا اور اپنی سرداری کو سنبھالوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور میرے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ اگر جب میں واپس آیا اور میں نے اپنی کرسی پر کسی کو بھی بیٹھا دیکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی لوہار داؤد اور باقی سردار بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں اور جلدی کائی قبیلے واپس آ جائیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اور پھر باقی سردار بھی لوہار داؤد کی بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب ہمارے پاس کائی قبیلے کو سنبھالنے کے لیے ایک بہترین سردار یعنی کہ عثمان صاحب موجود ہیں تو ہمیں کسی نئے سردار کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم عثمان صاحب کو کھو دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا ہمیں عثمان صاحب کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے کہ بھائی بھائی آپس میں لڑیں، اور ویسے بھی ہم اس قبیلے میں ایک سردار کی حیثیت سے صرف عثمان صاحب کو ہی قبول کریں گے۔ گوندوز بے صورتحال دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں وزیر کا حکم ہے کہ جرگہ بلایا جائے گا اور ایک نیا سردار منتخب کیا جائے گا۔
ملحان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں اور اسکائی قبیلے کے سردار کا حکم ہے کہ کوئی بھی جرگے میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ سنتے گوندوز بے کو مزید غصہ آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر کہتے ہیں یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ اس سلطنت کے مالک کے وزیر کا حکم ہے، اور اس کے حکم کو میں بھی مانوں گا، تم دونوں بھی، اور حتیٰ کہ عثمان بھی، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری سلطنت ہم لوگوں سے کیا چاہتی ہے۔ اگر ہم ان کے حکم کے مطابق فرما برداری کرتے ہیں تو تبھی ہم خوشحال رہ پائیں گے۔ اگر ہم سلطنت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں میں اب بھی طاقت ہے تو پھر اسے روک کر دکھاؤ۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے سپاہی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کنیا میں چلے جاتے ہیں تو کیا واقعی سلطان ہماری باتوں کا یقین کریں گے، اور اگر ہم بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم عثمان صاحب کی سلطنت بنانے کے خواب میں ان کی بھرپور مدد کریں گے۔ یہ سن کر ایک اور سپاہی کہتا ہے اگر ہمیں عثمان صاحب کا ساتھ دینا ہے تو سب سے پہلے رہا ہونا ہوگا، اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ ہم نے غداری نہیں کی، بلکہ جو بھی قدم اٹھایا ہے سلطنت کی بھلائی کی خاطر ہی اٹھایا ہے، اور ان تمام باتوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس کے ذریعے ہمیں نجات مل سکتی ہے اور عثمان صاحب کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر تمام سپاہی ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہماری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، ویسے بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ مشکلات سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، تو یہ ہمارا کڑا امتحان ہے۔ آخر ہمارے پاس بھی ہماری آنے والی نسلوں کو سنانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی مشکلات کے بعد یہ سلطنت حاصل کی ہے، اور ویسے بھی جب تک زندگی میں کوئی مشکلات نہ ہو جینے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اور پھر جیسے ہی گیاتو تک یہ خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ سلجوکی سپاہی جو کہ عثمان کی پہرے داری کر رہے ہیں وہ ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہو جائے گی تو وہ کونیا کی طرف واپس روانہ ہو جائیں گے۔ گیاتو یہ سن کر پوچھتا ہے کہ ان سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جاسوس یہ سن کر کہتا ہے ان سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ لڑنے میں بہت ماہر بھی لگتے ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ بالآخر گیاتو اس سپاہی سے کہتا ہے تم فوری طور پر جاؤ اور ہمارے سپاہیوں کو تیار کرو کہ جیسے ہی وہ غار سے نکلیں گے تو صبح ہوتے ہی ان سے لڑائی ہوگی، کیونکہ غار میں حملہ کرنا بے وقوفی ہے، غار پناہ لینے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور پھر گیاتو سے کہتا ہے کہ کیا عثمان کے لیے وہ تحفہ تیار ہے جو ہم نے بڑی پیار محبت کے ساتھ اس کے لیے تیار کروایا تھا؟ سپاہی مسکرا کر کہتا ہے ہاں تیار ہے، اور پھر گیاتو کے ہکا لگا کر ہنستا اور کہتا ہے بہت خوب، عثمان ایک بہت ہی ذہین اور طاقتور انسان ہے، اسی وجہ سے وہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ میں پہلے بھی عثمان کا سامنا کر چکا ہوں اور میں نے اس جیسا ذہین اور بہادر انسان آج تک نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے لیکن وہ کہیں لوگوں کا تجربہ رکھتا ہے، اور عثمان کی بہادری کی وجہ سے ہی میرا بیٹا مارا گیا تھا۔ میرے اپنے بیٹے نے مجھ سے غداری کرنے کی کوشش کی تھی اور عثمان نے ہی اس کا بھانڈا پھوڑا تھا، لہٰذا عثمان کہیں نہ کہیں میرے بیٹے کی موت میں ملوث تو ہے، مجھے عثمان سے پرانا بدلہ لینا ہے۔ اور پھر گیا تو اپنے سپاہی سے وزیر عالم شاہ کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے وزیر عالم شاہ کی ضرورت ہے اور اسے عثمان کی مردہ لاش کی، لہٰذا وزیر عالم شاہ کو یہاں پر فوری طور پر بلاؤ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سلطان مسعود کا قتل کرے اور اس کے بعد میں اسے نیا سلطان بنا دوں، اور جیسے ہی وزیر عالم شاہ نیا سلطان بنا دیا جائے گا تو وہ میرے حکم کے تابع ہوگا، اور یوں سلجوکوں، بازنطینیوں اور منگولوں کی سرزمین پر صرف ایک ہی سلطان ہوگا اور وہ ہے گیاتو۔ اور ناظرین اس کے بعد اس ایپیسوڈ کا سب سے بہترین منظر دکھایا جاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ سلطان مسعود سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سلطان کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے اور وہ وزیر عالم شاہ کی باتوں کا یقین نہیں کر رہے ہوتے اور انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وزیر عالم شاہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک خنجر نکالتا ہے اور وہ سلطان کی کمر میں گھسا دیتا ہے۔ عثمان صاحب وزیر عالم شاہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں، اور اسی دوران گوندوز بے عثمان صاحب کی کمر پر خنجر مارتے ہیں۔ عثمان صاحب حیرانگی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر گوندوز بے دوسرا خنجر عثمان صاحب کے پیٹ میں مارتے ہیں، اور یوں سلطان مسعود اور عثمان صاحب مر جاتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران عثمان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ان کا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وزیر عالم شاہ سلطان کو مار کر اس کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور جبکہ گوندوز بے اپنے بھائی عثمان کو مار کر کئی قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کی بڑبڑاتی ہوئی آنکھ کھلتی ہے تو جیر کتائی پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ عثمان صاحب جیر کتائی اور ایک اور ساتھی کو اپنا خواب سناتی ہیں تو جیر کتائی پریشان ہو کر کہتا ہے یہ تو بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا، لیکن یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ کے بھائی گوندوز بے کائی قبیلے کا نیا سردار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کائی قبیلے کی خواتین میں سلچان خاتون، ملحان خاتون اور بالا خاتون ہیں تو وہ اتنی آسانی سے گوندوز بے کو سردار بننے نہیں دیں گی۔ بھائی سنگر یہ سن کر کہتا ہے انشاءاللہ تعالی سرداری عثمان صاحب کی ہی ہے اور انہی کے پاس رہے گی۔
दूसरी तरफ तुर्गुत बे कोशिश वाले काफिले को रोक लेती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरने के बाद बाज़ंतीनी सिपाही से कहती हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो और तुम्हारी बीवी बेवा, तो तुम पीछे हट जाओ। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कोशिश की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुमने अभी तक अपनी बहन का बदला आया नकोला से नहीं लिया है, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कोशिश से सुनकर जज्बाती हो जाता है और कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ देने के लिए ज़रूर आओगे। ये सुनते ही तमाम बाज़ंतीनी सिपाही भी अपनी तलवारें नीचे फेंक देती हैं और फिर तुर्गुत बे कैदी वाले पिंजरे का ताला तोड़कर कोशिश को आज़ाद करवा देती हैं। और फिर जैसे ही कोशिश आज़ाद होता है तो इसी दौरान आया नकोला भी अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने सही टाइम पर एंट्री मारी है। तुर्गुत बे ये सुनकर कहते हैं, अगर अब तुम सही वक्त पर आ चुके हो तो खाना खा कर जाना। ये सुनते ही कोशिश भी अपनी तलवार उठा लेता है ताकि वह आया नकोला का सर कलम कर सके। दूसरी तरफ जैसे ही उस्मान साहब सल्जूकी सिपाहियों के साथ कोने के सफ़र के रास्ते में होते हैं तो इसी दौरान गयातू अपने सिपाहियों को हुक्म देता है तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर से उस्मान साहब और गयातू का आमना सामना हो जाता है। और फिर गयातू अपने सिपाहियों से कहता है, जो तोहफा मैंने उस्मान के लिए बचा कर रखा है वो तोहफा उस्मान के सामने ज़रा पेश तो करो। ये सुनते ही मंगोल सिपाही गोकतोक को उस्मान के सामने पेश कर देती हैं। गोकतोक जिसके हाथ रस्सियों से बांधे जाते हैं, उस्मान साहब गोकतोक का नाम पुकारते हैं और उसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है कि जब गोकतोक सल्जूकी सिपाहियों से फरार होने के बाद जंगल की तरफ भाग रहा होता है तो इसी दौरान मंगोल सिपाहियों की नज़र गोकतोक पर पड़ जाती है और वो उसको गिरफ्तार करने के बाद गयातू के सामने पेश कर देती हैं। और फिर गयातू उस्मान को बताता है कि तुमने मुझसे मेरा बेहतरीन सिपा सलार छीन लिया था। इसका नाम कुंगर था, मैंने इसकी परवरिश की थी और बेटों की तरह इससे मोहब्बत की, लेकिन तुमने इसे मुसलमान कर लिया और अपना सिपाही बना लिया। अब चूंकि ये मेरी नज़र में गद्दार है तो लिहाजा मैं अपनी तलवार इसके दिल में घुसाऊंगा ताकि इसके दिल से काई कबीले की मोहब्बत निकल जाए। गोकतोक ये सुनकर कहता है, मेरे दिल में सिर्फ काई कबीले की मोहब्बत ही नहीं है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की भी मोहब्बत है। गयातू ये सुनकर अपने सिपाहियों से कहता है, फिर इसका मतलब ये है कि गोकतोक के दिल को धड़कना नहीं चाहिए। और ये कहते ही वो अपने घोड़े से उतरकर गोकतोक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही चिल्ला चिल्ला कर गयातू को पीछे हटने का कहते हैं। गयातू अपने मंगोल सिपाहियों को इशारा करता है कि उस्मान को भी मैंने मारना है, लेकिन सबसे पहले मैं गोकतोक को मारूंगा। और फिर जैसे मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब गोकतोक की जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, लिहाजा वो मंगोल सिपाही से लड़ नहीं पाते। और फिर मंगोल सिपाही उस्मान साहब और उनके साथियों को पकड़कर बिठा देते हैं। बिलाखिर गयातू उस मौके से फ़ायदा उठाकर गोकतोक के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और यूं गोकतोक कलमा शहादत पढ़ता हुआ शहीद हो जाता है। उस्मान साहब और जेर कुताई चिल्ला चिल्लाकर गोकतोक का नाम लेते हैं, लेकिन अब तो गोकतोक उस्मान साहब को छोड़कर बहुत दूर जा चुका होता है। और फिर उस्मान साहब गयातू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने मेरे भाई को शहीद किया है, ये एक तुर्क का खून है और मैं एक तुर्क के खून के बदले 1000 मंगोलों का खून बहाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, यानी कि अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान का। तो नाजरीन, वीडियो के अख्ताम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर एक नए ड्रामा सीजन जिसका नाम दास्तान है उसका आगाज़ किया गया है। जिस तरह कुरलुश उस्मान ATV वालों की प्रोडक्शन है और इस ड्रामे ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की है, इसी तरह दास्तान भी ATV वालों की ही प्रोडक्शन है। और अगर मैं अपने ज़ाती नज़रिए की बात करूँ तो वो ड्रामा मुझे पहले ही एपिसोड से बहुत पसंद आया है, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई दिखाई गई है और तो और उसमें कुरलुश उस्मान में काम करने वाले बहुत से किरदार भी नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो ड्रामा सीज़न आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और दास्तान का पहला एपिसोड देखने के बाद अपनी राय का इज़हार कमेंट्स पर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।